बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जो कि उम्मीद से थी। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम नादिया था, वो अपने वालिदैन के साथ रहती थी। नादिया की अम्मी का नाम सकीना और अब्बू का नाम असलम था। इकलौती होने की वजह से नादिया के वालिदैन नादिया को बहुत प्यार करते थे। नादिया के घर का माहौल ऐसा था जैसे दोस्त आपस में रहते हैं। नादिया के वालिदैन ने नादिया की ऐसी तरबियत की थी कि नादिया अपने वालिदैन को अपना दोस्त समझती थी और उनसे हर बात शेयर करती थी। नादिया की छोटी छोटी खुशियों को उसके वालिदैन मनाते थे। कुछ दिन बाद नादिया की सालगिरह थी। नादिया ने अपनी सब दोस्तों को इनवाइट किया था। फिर सालगिरह का दिन भी आ गया। सुबह से ही नादिया के वालिदैन सालगिरह की तैयारियों में लगे हुए थे। शाम के 7 बज चुके थे और सब लोग भी आ गए थे, लेकिन नादिया की एक बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम निम्रा था, वो अभी तक नहीं आई थी। नादिया के वालिदैन नादिया को कहने लगे, बेटी रात काफ़ी हो चुकी है, लगता है तुम्हारी दोस्त ने नहीं आना, इसलिए बेहतर यही है कि तुम केक काट लो। लेकिन नादिया बोली, नहीं अब्बू, मुझे यकीन है वो ज़रूर आएगी। तो नादिया के अब्बू बोले, बेटी सब लोग काफ़ी देर से आए हुए हैं और वो इंतज़ार कर कर के थक चुके हैं। फिर नादिया बोली, अब्बू बस 10 मिनट और इंतज़ार कर लेते हैं, फिर केक काट लेंगे। फिर 5 मिनट बाद नादिया की दोस्त निम्रा आ गई थी। निम्रा अपने भाई एहसान के साथ आई थी। नादिया ने एहसान को इग्नोर करते हुए निम्रा को कहा, निम्रा तुमने अच्छा नहीं किया, ये कोई वक्त है आने का? तो एहसान बोला, जी माजरत चाहता हूँ, दरअसल हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, बस उसी को ठीक करवाने में वक्त लग गया है। नादिया ने एहसान की तरफ देखा तो बोली, आप कौन? तो निम्रा बोली, ओहो मैं तो बताना ही भूल गई, ये मेरा भाई एहसान है। तो नादिया बोली, अच्छा चलो अब अंदर आओ, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। फिर नादिया, निम्रा और एहसान अंदर चले गए। नादिया ने केक काटा और सबसे पहले अपने वालिदैन को खिलाया और उसके बाद अपनी दोस्त निम्रा को खिलाया। नादिया एक खूबसूरत लड़की थी। खूबसूरत होने के साथ साथ नादिया का अखलाक भी बहुत अच्छा था। एहसान जब से नादिया के घर आया था, बस नादिया को ही देखे जा रहा था। उसकी नज़र नादिया से हट ही नहीं रही थी। फिर सब लोगों ने नादिया को गिफ्ट दिए और सब लोग अपने अपने घरों में चले गए थे, सिवाय निम्रा और एहसान के। एहसान नादिया के अब्बू असलम से बातें कर रहा था और नादिया और निम्रा बैठी गिफ्ट खोल रही थी। इतने में नादिया की अम्मी सकीना सबके लिए गर्मा गर्म चाय ले आई। जब चाय पी ली तो एहसान निम्रा को बोला, निम्रा चलो घर चलें, काफ़ी टाइम हो गया है। तो निम्रा बोली, जी। फिर निम्रा और एहसान घर चले गए। घर जाकर एहसान अपनी बहन निम्रा से नादिया के मुतालिक पूछने लगा। तो निम्रा बोली, है तो है भाई, क्या बात है, आप बार बार नादिया के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो एहसान खामोश हो गया। तो निम्रा बोली, भाई क्या बात है, मुझे बताएं ना। तो एहसान ना बोला। तो निम्रा बोली, अच्छा अब अपनी बहन से भी बातें छुपाओगे? अच्छा तो ठीक है, ना बताओ। निम्रा कमरे से बाहर जाने ही लगी थी कि एहसान बोला, निम्रा मुझे नादिया बहुत अच्छी लगी है और शायद मैं उसको पसंद करने लगा हूँ। तो निम्रा बोली, वाह क्या बात है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी नादिया को बहुत पसंद करती हूँ, वैसे भी अच्छा है कि वो मेरी भाभी बन जाएगी। तो एहसान बोला, अरे पहले तुम उससे बात तो करो, तुम तो फ्यूचर की प्लानिंग करने लगी हो, उससे बोलो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो निम्रा बोली, अच्छा ठीक है,
صبح اس سے بات کروں گی۔ اگلے دن نمرہ نادیہ سے کالج میں ملی تو اس نے نادیہ سے اپنے بھائی کے بارے میں بات کی تو نادیہ بولی، نہیں میں تمہارے بھائی سے نہیں مل سکتی، میں اپنے والدین کا بھروسہ نہیں توڑنا چاہتی، اور ویسے بھی ایک مرتبہ دیکھنے سے ہی کیسے کوئی کسی کو پسند کر سکتا ہے۔ پھر کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ پھر ایک دن نمرہ اور احسان نادیہ کے گھر نادیہ کا رشتہ لے کر گئے۔ احسان نے نادیہ کے ابو اسلم کو صاف صاف کہا کہ میرے والدین اس دنیا میں نہیں ہے، اس لیے گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے، جس کی وجہ سے مجھے خود اپنے رشتے کی بات کرنی پڑ رہی ہے۔ اسلم نمرہ کے گھر کے حالات سے واقف تھا۔ جتنا امیر اسلم تھا اتنا ہی امیر احسان تھا، اس لیے اسلم اور اس کی بیوی سکینہ نے بڑی آسانی سے اپنی بیٹی کا رشتہ احسان کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ احسان اور نادیہ کی منگنی ہو گئی تھی۔ منگنی کے بعد اب احسان نادیہ کو فون کرنے لگا تھا۔ وہ بار بار نادیہ کو کہتا، نادیہ میں تم سے ایک مرتبہ ملنا چاہتا ہوں، تو نادیہ ہر بار اس کو یہی کہہ کر منع کر دیتی، کیا کرنا ہے مل کر، اب شادی کے بعد ایک مرتبہ ہی مل لینا۔ لیکن احسان اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ پھر ایک دن نادیہ احسان کو ایک پارک میں ملنے گئی اور احسان بولا، ہم یہاں آسانی سے بات نہیں کر سکتے، چلو کسی ہوٹل میں چلتے ہیں۔ تو نادیہ بولی، احسان آپ کو جو بھی کہنا ہے آپ جلدی بات کریں، میں گھر میں جھوٹ بول کر آئی ہوں کہ میں دوست کے گھر جا رہی ہوں۔ تو احسان بولا، چلو تو پھر گھر چلتے ہیں، وہاں آسانی سے بیٹھ کر ہم بات بھی کر لیں گے۔ تو نادیہ نہ مانی، لیکن احسان اسے گھر لے ہی گیا تھا۔ گھر گئے تو نمرہ گھر نہ تھی۔ نادیہ نے پوچھا، نمرہ کہیں نظر نہیں آ رہی؟ تو احسان بولا، وہ ساتھ والی ہمسائی کے ساتھ بازار گئی ہے، بس آنے والی ہی ہوگی، اور دیکھنا تم کو دیکھ کر تو وہ خوش ہی ہو جائے گی۔ تو نادیہ مزاح کے انداز میں بولی، تو میری کافی کا کیا ہوگا؟ تو احسان بولا، جناب بندہ حاضر ہے آپ کی خدمت میں، آج میں تم کو اپنے ہاتھوں کی کافی پلاؤں گا۔ یہ کہہ کر احسان کچن میں چلا گیا۔ احسان کافی بنا کر لایا، دونوں نے کافی پی۔ کافی پینے کے بعد نادیہ اور احسان باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں نادیہ کا سر چکرانے لگا اور نادیہ بے ہوش ہو کر صوفے پر گر پڑی۔ جب ہوش آیا تو 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ نادیہ صوفے کی بجائے بیڈ پر لیٹی تھی۔ نادیہ اٹھ کر باہر آئی تو احسان باہر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ تو احسان نادیہ کو دیکھ کر بولا، اٹھ گئی تم؟ تو نادیہ بولی، احسان مجھے کیا ہوا تھا؟ تو احسان بولا، پتہ نہیں، میں بھی پریشان ہو گیا تھا، میں نے تو ڈاکٹر کو بھی گھر بلا لیا تھا۔ ڈاکٹر کے چیک کرنے پر پتہ لگا کہ تمہارا بی پی بہت لو ہو گیا تھا، اس لیے میری فکر کچھ کم ہو گئی تھی۔ پھر نادیہ نے نمرہ کے بارے میں پوچھا تو احسان بولا، وہ ابھی تک گھر نہیں آئی، پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہے۔ تو نادیہ بولی، احسان میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، ویسے بھی صبح 11 بجے کی آئی ہوں، اب 3 بج رہے ہیں، میں گھر چلتی ہوں۔ تو احسان بولا، ٹھہرو نادیہ، میں تم کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ تو نادیہ بولی، نہیں تم رہنے دو، میں گھر چلی جاؤں گی۔ پھر نادیہ اپنے گھر چلی گئی۔ نادیہ جب سے نمرہ کے گھر سے ہو کر آئی تھی اس کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ نادیہ کی امی سمجھ رہی تھی کہ شاید نادیہ کی جب سے منگنی ہوئی ہے وہ نظروں میں آ گئی ہے اور اسے کسی کی بری نظر لگ گئی ہے۔ نادیہ کو اب کچھ اچھا نہیں لگتا تھا، وہ کچھ کھاتی بھی نہ تھی، وہ چڑچڑی سی ہو گئی تھی۔ اگر کوئی اس سے بات کرتا تو وہ اس سے جھگڑنے لگتی تھی۔ نادیہ اب احسان سے بھی کم ہی بات کرتی تھی۔ 3 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن نادیہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گئی تھی۔ نادیہ کی امی جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں تو ان کو ایک ایسی خبر سننے کو ملی جو کہ چونکا دینے والی تھی کہ نادیہ امید سے ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی بیٹی 3 مہینے سے پریگننٹ ہے اور نہ کھانے پینے کی وجہ سے اسے ویکنس ہو گئی ہے۔
آپ تو جانتی ہیں ایسی حالت میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھ دی تھیں۔ نادیہ نے جب یہ خبر سنی کہ میں پریگننٹ ہوں تو وہ حیران ہو گئی کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ وہ بہت روئی۔ نادیہ کی امی اسے گھر لے آئیں۔ گھر آ کر سکینہ نے اپنی بیٹی کو بہت باتیں کیں۔ نادیہ کے والدین جو کہ نادیہ سے بہت پیار کرتے تھے اب نادیہ سے نفرت کرنے لگے تھے۔ نادیہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ مر جائے۔ نادیہ سارا دن بھوکی اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ جب نمرا اور اس کے بھائی کو پتہ لگا نادیہ کے بارے میں تو انہوں نے نادیہ سے رشتہ توڑ دیا تھا۔ نادیہ اب گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی تھی۔ نادیہ کی امی نے کئی بار اسے پوچھا، بتا کہاں منہ کالا کروایا ہے تو نے اپنا تو منہ تو نے کالا کیا ہی ہے، ساتھ ہمارے منہ پر بھی کالک لگا دی ہے۔ میں اور تمہارے ابو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ ارے کون سا منہ لے کر گھر سے باہر نکلیں؟ ارے تو پیدا ہوتے ہی مر کیوں نہیں گئی؟ کم از کم یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ تم جانتی نہیں جب تم پیدا ہونے والی تھی تو تمہارے ابو تو چاہتے تھے کہ لڑکا پیدا ہو، لیکن پھر بھی ہم نے تجھ سے بہت پیار کیا، پھر بھی تو نے ہمارا یقین توڑ دیا، اور اسی لیے مجھے آج سمجھ لگی کہ تمہارے ابو کیوں چاہتے تھے کہ ہمیں لڑکی نہیں لڑکا پیدا ہو۔ ارے میں تو سوچتی تھی بیٹی بیٹے سے بڑھ کر ہوتی ہے، پر آج تو نے ہمیں کہیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا۔ نادیہ سے یہ سب باتیں برداشت نہیں ہو رہی تھیں، اور وہ تو بیچاری یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ سب اس کے ساتھ کیسے ہو گیا ہے۔ نادیہ کو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ نادیہ کے گھر میں چوہے مار گولیاں پڑی تھیں۔ اس نے وہ گولیاں کھا کر اندر کمرے کے دروازے کو لاک کر لیا تھا۔ نادیہ کے والدین اس سے پہلے ہی ناراض تھے، اس لیے ان کو اگلے دن پتہ لگا کہ ان کی بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ نادیہ کے والدین بہت روئے۔ نادیہ اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا چکی تھی، شاید جہاں اسے اب یہ پتہ لگ جائے گا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیسے اور کس نے کیا تھا۔ نادیہ تو بہت معصوم تھی، لیکن اس کی اسی معصومیت کا فائدہ اس کے دوست کے بھائی نے اٹھایا تھا اور اسے ایسا ذلت بھرا داغ دیا تھا جس کے ساتھ وہ اس دنیا میں نہیں جی سکتی تھی۔ اس لیے آج کا جو وقت جا رہا ہے، آج کے اس دور میں بیٹیوں کو کبھی بھی گھر سے باہر اکیلا نہیں نکالنا چاہیے، اور نہ ہی ان کو ان کی دوستوں کے گھروں اور رشتہ داروں کے گھر بھی اکیلا نہیں بھیجنا چاہیے، کیونکہ بیٹی ایک ایسا نازک پھول ہے جس کی ایک پنکھڑی بھی ٹوٹ جائے تو اس کی ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔